دین کی بات سننا ہے تو قریب آ جاؤ. اگر آپ چاہ رہے ہیں تو سن لیں اور میں کچھ کہوں تو آپ بیٹھ جائیں، اور نہیں چاہ رہے تو پھر بچہ نہ نظم پڑھے رہا نہ پھر کیا سب ہوگا. بیٹھ جاؤ 10-5 منٹ، زیادہ وقت نہیں، 10-5 منٹ کہوں گا بس بات ختم کرو. آ جاؤ. آ جاؤ بھائی، قریب آ جاؤ، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. القرآن المجيد والفرقان الحميد. ولن تجد لسنة الله تبديلا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيشة الآخرة فسر الأنصار والمهاجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد. دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد. ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. تجھ سے مقابلے کی بھلا تاب ہے کسے، میرا لہو بھی خوب ہے تیری ہنا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرض یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرض یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے. تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے. پر زید سے سامان بقا میرے لیے ہے. میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت دنیا. میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت دنیا. سمجھا کہ تو اس سے بھی سوا میرے لیے ہے. اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. محترم اور مکرم معزز دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مقدس دن عطا فرمایا، یہ مقدس ساعت ہم کو نصیب فرمائی. اور یہ مدرسے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چونترے سے، اصحاب صفہ سے ان مدرسوں کی جو نسبت جا کر ملتی ہے، شاید ہمیں ان مدرسوں کی اہمیت معلوم نہیں ہے. شاید ہمیں حافظ قرآن کے اہمیت معلوم نہیں ہے. شاید ہمیں مساجد اور علماء کی اہمیت معلوم نہیں ہے. لیکن جن کو ان کی اہمیت معلوم ہے وہ جانتے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ جب ہندوستان پر انگریز کا ناپاک سایہ پڑا تو تب انہوں نے دو ہی چیزوں کو ٹارگیٹ کیا.
मदारिस और उलमा को, आपको इनकी अहमियत मालूम नहीं है। मुसलमानों, अभी कुछ घंटे पहले या कुछ वक्फा पहले मौलाना मोहसिन एक किताब है हिदाया, उसके बारे में बतला रहे थे कि किस जगह वो बैठकर लिखी गई। जो आज जो लड़का, जो बच्चा मौलवी बनता है, जो मसाइल के एतबार से बड़ी अहम किताब है, वहाँ लिखने वाले ने कभी सोचा था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि यहाँ कोई नाम लेने वाला बाकी न रहेगा। कभी इन मदरसों की बुनियाद रखने वालों ने, और उस वक्त के अंदर कि जब मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा था, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिस वक्त के अंदर अंग्रेजों का नापाक साया इस मुल्क अजीज पर पड़ा था, जिस वक्त के अंदर अजान देना भी दुश्वार थी, जिस वक्त के अंदर कुरान मुक़द्दस की तालीम करना दुश्वार थी, जिस वक्त के अंदर अपने आप को आलिम कहना भी दुश्वार था, जिस वक्त के अंदर मौलाना हुसैन अहमद मदनी को जेल के अंदर घेरा गया, जिस वक्त के अंदर मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी को जेल के अंदर घेरा गया, क्या वो ख्वाब जिसको उन्होंने जो ख्वाब देखा, उन्होंने जो अपने आप को तकलीफ में घेरा, वो जो ख्वाब देकर हमको गए थे और उन्होंने ये ख्वाब हमको दिया था कि हम ये मदरसों की बुनियाद तुमको देकर जा रहे हैं, ये मदरसे हम तुमको देकर जा रहे हैं, क्या कभी उन्होंने सोचा था कि आने वाली नस्ल इसको यूं ही बर्बाद कर देगी? और कभी वसीम रिजवी जैसे, कभी नालायक कोई वसीम रिजवी जैसे निकल कर आएगा, तो कभी सलमान रुश्दी जैसे निकल कर आएगा, वो कुरान मुक़द्दस पर उंगली उठाएगा। वो क्यों उंगली उठाएगा? मुसलमानों, आज हमने कुरान मुक़द्दस की अहमियत को अपने दिल से निकाला, मदरसे की अहमियत को अपने दिल से निकाला, तो तभी कोई शैतान आकर निकल कर कहता है कि कुरान मुक़द्दस के अंदर से कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए, और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर रिट दायर करता है कि कुरान मुक़द्दस से 26 आयतों को निकाला जाए। क्यों? हमने उसको ये मौका दिया, उसने देखा कि मुसलमान कुरान से उल्फत नहीं करता, खालिस ज़बान से नहीं होता। अगर तुमको कुरान से उल्फत होती, अगर कुरान से मोहब्बत होती, अगर मदरसे से मोहब्बत होती, उलमा से मोहब्बत होती, तो मुसलमानों तुम आकर यहाँ सबूत देते कि मौलाना तुमने हमको आवाज दी है, हम अल्लाह के नाम पर तमाम चीजों को छोड़कर, तमाम चीजों को कुर्बान कर कर हम अपने वक्त को कुर्बान किया, हमने अपने काम को छोड़ा मदरसे की मोहब्बत में। मौलाना तुम्हारी मोहब्बत में तुमने पुकारा अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए तुमने पुकारा, हम तमाम चीजों को छोड़कर मदरसे की मोहब्बत में आए हैं। तो किसी शैतान की हिम्मत ना होती कि कुरान के ऊपर उंगली उठाए, किसी शैतान की हिम्मत ना होती कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर ये कहे कि कुरान के अंदर से 26 आयतों को निकाल दिया जाए। आपने पढ़ा नहीं, अखबारों के अंदर नहीं आ रहा, सोशल मीडिया को चलाने वाले नहीं पढ़ रहे, क्या नौजवान नहीं पढ़ रहे? क्या सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि वसीम रिजवी ने 26 आयतों के बारे में बोला, हमने उसे गाली बक दी, बस उल्टा सीधा कह दे ये कुरान की मोहब्बत है? ये कुरान की मोहब्बत नहीं है। जब तुम्हें अल्लाह के लिए पुकारा जाए, जब अल्लाह के रसूल के नाम के लिए पुकारा जाए, कुरान की उल्फत के लिए पुकारा जाए, मुसलमान तू अपने घर में सोता रहे, कुरान वाले तुझे बुला रहे हैं, कुरान की मोहब्बत में पुकार रहे हैं, और मुसलमान नौजवान तू आज गली महल्लों में खड़े होकर तू कुरान के अलावा तू मोबाइल पर गाना सुन रहा है, कुरान तुझे पुकारता है, अल्लाह का मनादी तुझे पुकारता है। ऐ मुसलमान, मैंने तुझे जिंदगी दी, अल्लाह फरमा रहा है मैंने तुझे नौजवानी दी, कुरान के ऊपर खत्म करने के लिए दी, मैंने तुझे जवानी दी, कुरान की मोहब्बत के लिए दी, अपने रसूल की मोहब्बत के लिए दी, इस्लाम के आलम को बुलंद करने के लिए दी। लेकिन आज मुसलमान नौजवान कहाँ जा रहा है?
بولو بھائی، اگر کہا جائے کہ مدرسے میں جلسہ ہے، کیا بھی کہاں جائیں گے؟ دعا کا وقت تو 5 بجائے، مولانا نے اعلان کیا 5 بجیں گے تب چلیں گے بھائی۔ رضوان کو سب تو پڑھے پڑھائے ہیں، یوٹیوب پر سن لیتے ہیں۔ رضوان کو دے دے۔ اور مسلمانوں، آج کیا ہو گیا ہماری نئی نسل کو؟ آج کیا ہو گیا ہمیں؟ کیا ہمارے اسلاف نے کبھی ان مدرسوں کی بنیاد یوں ہی رکھی تھی کہ کبھی ان کو میلہ بنا دیا جائے گا، ان پنڈالوں کو میلے کی جگہ بنا دیا جائے گا؟ جہاں تم اتنا خرچ پیسے کھانے میں کرتے ہو، مہمانوں کو بلانے میں کرتے ہو، مہمان کی عزت تب ہے، ایمانداری سے بتلاؤ۔ ایک دیہاتی مثال ہے کہ مہمان آ جائے، آپ اچھے سے اچھے کھانا کھلائے اور اس کے پاس نہ بیٹھے، اس کے ساتھ نہ گھومے، تو مہمان اپنے گھر جا کر کیا کہے گا؟ آپ کی تعریف کہے گا یا 2 جگہ بیٹھ کر برائی کرے گا؟ آپ اسے چاہے سادہ کھانا کھلائے لیکن مہمان کے ساتھ رہے، مہمان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تو مہمان کہے گا کہ بھئی بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا مہمان نواز آدمی ہے۔ لیکن ایک آدمی آپ کے پاس مہمان آئے اور وہ آ کر بیٹھ جائے، آپ کہیں نوکر سے کہ کھانا کھلا دے اور مجھے کام ہے آپ کھانا کھا کر چلے جائیں، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ او مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے اللہ سے محبت رکھنے والوں، قرآن کو ماننے والوں، آج 70 خداؤں کو ماننے والے ایک پلیٹ فارم پر آ گئے، ایک جگہ آ گئے ہیں، اور ایک خدا کو ماننے والے جس کا رسول ہے، جس کا قرآن ہے، جس کا اللہ ہے، مساجد و مدارس ہے، ان تمام کو ماننے والے 70 جگہ بٹے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آسمان کی طرف دو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ میری دعاؤں کو سن لیجئے، دعا قبول نہیں ہوتی، اور مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دے، اللہ تجھ سے ناراض کیوں ہے؟ میں نے اپنے بڑوں کا ادب چھوڑ دیا، علماء کی قدر چھوڑ دی، مساجد و مدارس کی محبت تیرے دل سے نکلتی چلی جا رہی ہے، پھر اللہ کے یہاں تیری دعا قبول کیسے ہوگی؟ کیسے تیری دعا قبول ہوگی؟ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ 200 کیا کہتا ہے؟ کہ اگر تم ثابت قدم رہنے والے 20 آدمی ہو تو تم ثابت قدمی سے اگر کام کرو گے تمہارا ایمان مکمل ہوگا، تم پکے ہوں گے، سچے مسلمان ہوں گے، اور تم صرف 20 ہیں تو باطل تمہارے سامنے 200 بھی آ جائے تو تم 20 ہی ان پر بھاری پڑ جاؤ گے۔ لیکن ہونے کیسے چاہیے؟ کیسے چاہیے؟ کہ جو سچے ہوں، جو ایمان والے ہوں، جو پکے ہوں، جو عاشق رسول ہوں، زبان سے کہنے والے نہ ہوں، زبان سے کام نہیں چلتا، دل میں اترنے والی بات ہو، دل سے محبت کرنے والا ہو، قرآن سے روشنی حاصل کرنے والا ہو۔ کوئی نمرود ابراہیم کو آگ میں نہیں جلا سکا، کوئی نمرود ابراہیم کو آگ میں نہیں جلا سکا، کوئی کنواں یوسف علیہ السلام کا کچھ نہ کر سکا، اور کوئی فرعون حضرت یوسف علیہ السلام پر، کوئی فرعون موسیٰ علیہ السلام پر حکومت نہ کر سکا۔ اس لیے کہ جب محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، تو کوئی کتنا ہی بڑا نمرود ہو، کتنا ہی بڑا فرعون ہو، وہ کوئی نہ یوسف کو کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ آگ نمرود ابراہیم کو کچھ بگاڑ سکتی ہے، اور نہ فرعون موسیٰ پر حکومت کر سکتا ہے۔ غلطی ہماری ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہوتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ حضرت زمیرہ جب اسلام شروع میں پلا اور بڑھا، اسلام کی شروعات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ يَا قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا کا نعرہ
اسلام کے لیے قربانی دینے والی عورتیں بھی ہوئی ہیں، اور ایسی عورتیں ہوئی ہیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دیا تو اللہ نے فوراً قبول کر لیا۔ ابو جہل کی باندھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت زنیرہ سے پوچھا گیا کہ تو نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، جو نیا دین لے کر آیا ہے، جو ایک نئی فضا قائم کرنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو آخری نبی کہتا ہے، جو محمد کا بیٹا ہے، جو آمنہ کا لخت جگر ہے، جو آمنہ کا نور نظر ہے، کیا تو نے اس کا کلمہ پڑھ لیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے اور اللہ کے نبی سے محبت رکھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، اسلام کے اوپر مر مٹنے والے، جہاں مردوں کی فہرست بڑی ہے وہیں عورت بھی پیچھے نہیں رہی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ان کو زخم آ جاتا ہے، ان کی ایک آنکھ ختم ہو جاتی ہے، ایک آنکھ سے دیکھنا بند ہو جاتا ہے۔ تو جو کفار مکہ ہیں اس وقت میں وہ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ان کو، دیکھو یہ محمد کے غلام ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹ کہنے والے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو جھٹلانے والے ہیں، ان کے دیکھو اگر آج ہمارے خداؤں کو نہ جھٹلاتے، اگر محمد کے غلام نہ بنتے، اگر ہمارے معبودوں کو باطل نہ کہتے، ہمارے معبودوں کو نہ چھوڑتے تو آج ان کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ حضرت زنیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقہ ہے، حضرت زنیرہ اس خدا کو ماننے والی ہے، حضرت زنیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی ہے۔ وہ اندر جاتی ہے، دروازہ بند کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتی ہے، آنسو بہاتی ہے، زار و قطار رو رہی ہے، اے اللہ، اے پروردگار، جب تجھ کو نہیں مانتی تھی، جب میری آنکھیں دونوں موجود تھی، جب تجھ کو نہیں مانتی تھی، جب میری آنکھوں کی روشنی نہیں گئی تھی، آج میں تجھ کو مانتی ہوں، آج یہ باطل، آج یہ مجھ پر ہنس رہے ہیں، آج جو تیری خدائی کا انکار کرتے ہیں، جو تجھ کو خدا نہیں مانتے، جو پتھروں کو خدا مانتے ہیں، آج وہ میرے پر ہنس رہے ہیں۔ اللہ یہ نہیں جانتے، میں جانتی ہوں، آنکھوں کا دینا تیرا کام ہے، روشنی کا دینا تیرا کام ہے، روشنی کا لینا بھی تیرا کام ہے، اللہ مرض کو دینا تیرا کام ہے، بیماری کو دینا تیرا کام ہے، اور اس میں شفا دینا بھی تیرا ہی کام ہے، عزت کو دینا تیرا کام ہے، کرسی کو عطا کرنا ربا تیرا کام ہے۔ اے اللہ تو میری آنکھوں کی روشنی دے دی ہے، اللہ اگر تو نے میری بینائی کو نہ لوٹایا، اللہ اگر تو نے میری آنکھ کی روشنی کو نہ لوٹایا تو یہ میرے پر ہنسیں گے، اللہ میری توہین نہیں، میری بوٹی بوٹی کر دی جائے، میرے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن مجھ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ اگر میری آنکھ کی روشنی نہ لوٹی تو اللہ یہ تیرا مذاق اڑائیں گے، اور یہ میں کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ جیسے ہی دعا مانگ رہی ہیں، اپنے دعاؤں والے ہاتھ اپنے جیسے ہی چہرے پر پھیرتی ہیں تو آنکھ کی روشنی جیسے پہلے تھی اس سے بھی زیادہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹا دیتے ہیں۔ کیوں کہ جب بندے کا ایمان اللہ کی ذات پر جم جاتا ہے، جب بندہ صرف اللہ ہی کا خدا مانتا ہے، جب بندہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، جب بندے کا ایمان قرآن مقدس پر جم جاتا ہے، جب بندے کا ایمان یہ ہے کہ جو کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک خلق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں ہے، کوئی کرسی دینے والا ہے وہی دینے والا ہے، کوئی عزت کا مالک ہے کوئی ذلت کا مالک ہے۔ جب بندے کا ایمان اللہ کی ذات پر جم جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں کتابوں کے اندر، آپ نے سنا نہیں علماء اکرام سے کہ صحابہ اکرام کو جب کوئی ضرورت پڑتی تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، ہاتھ نیچے نہیں جھکتے تھے، ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا۔
یہ ایمان کا تقاضا ہے. اثر ہو جس میں مالک اس آنسو کی ضرورت ہے. اثر ہو جس میں مالک اس آنسو کی ضرورت ہے. میرے کاغذ کے پھولوں کو بھی خوشبو کی ضرورت ہے. جہاں دیکھو وہاں اب خون بہتا ہے مسلمان کا. جہاں دیکھو وہاں اب خون بہتا ہے مسلمان کا. میری اس قوم کو اب پھر سے ٹیپو کی ضرورت ہے. اندھیرا ہو گیا مالک سفر کچھ اور باقی ہے. کہاں ہے بھیج مجھ کو پھر سے جگنو کی ضرورت ہے. آج ہر جگہ مسلمان پریشان. مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا. مدرسوں کے اندر تالے گیر دیے جاتے ہیں. مساجدوں کو بند کر دیا جاتا ہے. مسلمان نوجوان جہاں ملتا ہے موتی کے نام پر, مسلمان کے نام پر, اس کے چہرے مہرے کو دیکھ کر آج مسلمانوں کو پریشان, مسلمان ٹارگٹ کیے جا رہا ہے. کیوں؟ اس میں دوسرے کی غلطی نہیں ہے. ہم نے کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھا جہاں ایمان کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں آگے آ سکتا. ہماری غلطیاں, ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا. ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھلا دیا. ہم نے اپنے آقا کے سبق کو بھلا دیا. اللہ نے ہم کو بھلا دیا. جب کوئی اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ اس کو بھول جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. محترم حضرات, بات کہنے کو بہت کچھ ہے. آج ہمارے اندر اتحاد کہاں ہے؟ قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ آپ اپنی جمعیت کو ٹوٹنے مت دینا. آپ تفرقے بازی مت کرنا. آپ ٹکڑے ٹکڑے گینگ مت ہو جانا. آپ منفرد مت ہو جانا. آپ اپنے آپ کو الگ مت کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک مسلمانوں کی عزت ایک رہی, اگر وہاں مسلمانوں پر پریشانی, اگر ایک مسلمان کا یہاں درد ہوتا, اگر ہندوستان میں کسی کو پریشان ہوتی, اگر ہندوستان میں کسی کو پریشانی ہوتی تو پریشانی جو سعودی عرب میں بیٹھا ہوا اس کو بھی پریشانی ہوتی. لیکن دوسرے ملک کو چھوڑیے, دور دراز کو چھوڑیے, آج یہیں ایک ایمان والا, ایک ٹوپی والا, ایک پگڑی والا, اللہ کا نام لینے والا, تسبیحات پڑھنے والا یہاں کھڑا ہوا ہے. کہاں مسلمان دوسرے بھائی کو پریشانی ہو رہی ہے تو وہ دوسرا دیکھ کر کھڑا مزے لے رہا ہے, کھڑا ہو رہا ہے کہ مجھے کیا پریشانی ہے. اگر یہاں کھلائی میں کوئی معاملہ ہوا تو پانچویں والے سوچتے ہیں ہمیں کیا مطلب ہے. اگر ہاکرے میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کھلائی والے سوچتے ہیں ہمیں کیا مطلب ہے. دراصل انما المؤمنون اخوہ کا مطلب کیا ہے کہ ایمان والے سب بھائی بھائی ہیں. پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی سا بھی علاقہ ہو, وہ کالا ہو, گورا ہو, کسان ہو, مزدور ہو, انجینئر ہو, کوئی بھی ہو, وہ پائلٹ ہو, مولوی ہو, حافظ ہو, کوئی بھی خطے سے کوئی بھی عہدے کا مالک ہو اور کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, اگر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت اختیار کی ہے تو وہ ایمان والا ہے. اس کا دل طرف جانا چاہیے. اے مسلمانوں, آج تم کو اور ہم کو کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کی عزت کو تار کیا جاتا ہے. مدارس اور مساجدوں کو آج تالے لگائے جاتے ہیں, کہیں کسی کے نام پر, کہیں کسی کے نام پر, کہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں میں سے ہمارے ہی نوجوان, ہم نے ایمانداری سے بتاؤ, کیا ہم مساجدوں کو آباد کرنے والے ہیں؟ کیا ہم مدارسوں کو آباد کرنے والے ہیں؟ اور مسلمانوں, ہم نے مدارس بنائے یا آباد کیسے ہوں گے؟ ہم نے مساجد بنائے یا آباد کس چیز سے ہوں گی؟ جب تک یہ مساجد اور مدارس آباد نہیں ہوں گے ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ اگر مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو, میرا بننا چاہتے ہو, تو ضروری ہے کہ میرے رسول کا بن جاؤ. خالد ابن ولید کی زندگی کو بھول گئے. اللہ نے سیف اللہ کہا, کیوں؟ وہ اس مرتبے پر یوں ہی نہیں پہنچ گئے. اس مرتبے کے پہنچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ایک زبان پر ایک لفظ آتا ہے کہ صاحب ہم کیسے بن سکتے ہیں. وہ صحابہ تھے,
वो आसमान से आए थे। जो कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद इब्न वलीद को सुनाया, जो कुरान अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस इब्न मालिक को सुनाया, अबू हुरैरा को सुनाया, वो कुरान आपके सामने रखा हुआ है। उनको परेशानियां हुई, इस्लाम की शुरुआत है, इस्लाम अभी उभर रहा है, लेकिन आज हमें और आपको क्या परेशानी है? तमाम चीजें हमारे सामने करा कराया हमें मिल गया। अगर कहा हमारे आबा व उस्ताद को गर्दनें कटानी पड़ती, कहा हमें जाना पड़ता, हमें इस्लाम की मोहब्बत के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए गली गली उन तबलीगी वालों से पूछो, उन अमीर जमात से पूछो, उन तबलीगी भाइयों से पूछो जो बिस्तरा लेकर गली गली घूमते हैं, जो लोगों की खुशामदें करते हैं, जो लोगों के पास जाते हैं, एक एक नहीं कई मर्तबा जाना पड़ता है। उनसे पूछो कि दीन की अहमियत क्या है, उनसे पूछो जो साल साल भर लगा रहे हैं, उनसे पूछो जो अपना वतन छोड़कर दूसरे वतन के अंदर जा रहे हैं, उनसे पूछो कि दीन की अहमियत क्या होती है, दीन कैसा फैलता है। जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी हो, हमने कुर्बानी नहीं दी, हमारा माल नहीं लगा, हमारा वक्त नहीं लग रहा, हमारा माल सर्फ नहीं हुआ, वक्त नहीं लगा, जान तो बहुत दूर की बात है, अगर हमारा वक्त भी लग जाए, माल भी खर्च हो जाए तो हमें दीन की अहमियत मालूम होगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अपने बेटों की कुर्बानियां भी दी हैं, अपनी भी कुर्बानियां दी हैं, माल की भी कुर्बानियां दी है, वक्त भी दिया है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला, वो उनके लिए हदीस बन जाया करता था, वही उनके लिए हुक्म बन जाया करता था। आज कितने जलसे जुलूस हो रहे हैं, आए दिन जमात वाले आ रहे हैं, मौलाना हजरात वैसे समझा रहे हैं, लेकिन हम पर असर नहीं हो रहा है। हम पे सबसे ज्यादा जो असर होता है वो काय का होता है? यूट्यूब का होता है, व्हाट्सएप का होता है, फेसबुक का होता है। याद रखो ये यहूदियों की बहुत बड़ी साजिश है, नसारा की बहुत बड़ी साजिश है, जिसको हम समझ नहीं। बनाने बैठे जब बनाए तो ये कंपनी भी बना लिया। मैं अपना